बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की तिलावत करते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और इनमें से कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से अल्फाज के मानी भी बिगड़ जाते हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से मानी तो नहीं बिगड़ते, लेकिन जो अल्फाज का हुस्न होता है, जो उसकी खूबसूरती होती है, वो बुरी तरह मुतासिर होती है। इसलिए हमें कुरान पाक की तिलावत करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम कुरान हकीम के जो अल्फाज हैं उनको बेहतरीन तजवीद के साथ और हर हर्फ को सही मखरज और उसकी सिफ़ात का ख्याल करते हुए उसको अदा करना चाहिए। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाते हैं कि कुरान पाक की ऐसे तिलावत की जाए जैसे कुरान हकीम नाजिल हुआ है। इसलिए कुरान पाक को बेहतर तजवीद के साथ कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तिलावत की जाए। तो बहरहाल गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं तिलावत करते हुए, कुछ बड़ी गलतियाँ, कुछ छोटी गलतियाँ। तो आज हम इन गलतियों के हवाले से बात करेंगे, और गलतियों की जो पहचान है वो हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइप की गलतियाँ हमसे सरजद हो जाती हैं। तो गलतियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होती है बड़ी गलती, और बड़ी गलती को तजवीद की ज़बान में लहन जली कहा जाता है। लहन कहा जाता है गलती को, और जली कहते हैं वाज़ेह गलती, बड़ी गलती। और इसका हुक्म ये है, यानी बड़ी गलती लहन जली का हुक्म ये है कि ये गलती करना हराम होता है। वजह ये होती है कि इससे मानी तब्दील हो जाते हैं। और दूसरी होती है छोटी गलती। छोटी गलती को तजवीद की ज़बान में लहन खफ़ी कहा जाता है, छुपी हुई गलती। और ये गलती हराम नहीं है, लेकिन इसका हुक्म यह है कि मकरूह है। कुरान पाक का जो हुस्न है अल्फाज का, वो इससे मुतासिर होता है। तो अब हम सबसे पहले बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे कि बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं। अल्फाज के मखरज के अंदर, या उसकी सिफ़ात में, या उसकी जो हरकत होती हैं ज़बर ज़ेर पेश के अंदर कोई तब्दीली करे, तो ये बड़ी गलती शुमार होती है। तो ये बड़ी जो गलतियां हैं इसकी फिर चार अक़साम हैं। अगर कोई शख्स इन चार अक़साम को अच्छे तरीके से समझ लेता है तो उसकी बहुत सारी मिस्टेक तो सिर्फ सुन लेने से ही ठीक हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हम लाइल्मी की वजह से करते हैं। जब बचपन में हमने पढ़ा था, फिर उस वक़्त से वो गलतियाँ हमारे साथ पुख्ता हो गई, और फिर सारी ज़िंदगी हम उसको गलत ही पढ़ते रहते हैं। हालांकि ठीक कर लेना कोई बड़ा इशू नहीं होता। तो बहरहाल चार अक़साम है लहन जली की, जिनमें से पहली किस्म यह है कि एक हर्फ की जगह पर दूसरा हर्फ पढ़ देना। जैसे हा की जगह पर लोग हा पढ़ देते हैं अक्सर, हालांकि हा का अलग साउंड होता है और हा का साउंड अलग होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी दुरुस्त जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। लेकिन अगर कोई कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, सही क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। और गलत कैसे बल पढ़ दें? अल्हम्दुलिल्लाह। नऊज़ बिल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि फ़ौत होना सिर्फ अल्लाह के लिए। तो मानी बहुत तब्दील हो जाते हैं। अब इसी तरह देखिएगा, जैसे कोई शख्स हो, वो वनहर लफ्ज़ है सूरतुल कौसर के अंदर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। वनहर का मतलब होता है और क़ुरबानी कीजिए, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और क़ुरबानी कीजिए। लेकिन कोई शख्स इसको पढ़ दे वनहर, यानी दो आँखों वाला हा इस्तेमाल कर दे, तो इसका मतलब ये होता है और डांटिए। अब देख लीजिए, थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से, थोड़ा सा ख्याल न रखने की वजह से मानी के अंदर कहाँ कितना तगय्युर वो इसके अंदर पैदा हो गया है। अब इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो सा की जगह सीन पढ़ देते हैं। सा जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, और उसकी जगह पर सीन पढ़ देते हैं। अब सा की अदायगी में सीटी नहीं होती, ये याद रखिएगा। ये जो आता है बा ता, आगे क्या है? सा, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसमें सीटी नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि उसमें सीटी आपने रोकनी है, लेकिन लोग उसमें सीटी पैदा कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, लफ्ज़ बिगड़ जाता है। जैसे लफ्ज़ है इफ़्मुन, ये सा के साथ, इसका मतलब होता है गुनाह। लेकिन अगर आप आम किसी आदमी से पढ़ाए यही लफ्ज़, तो वो फ़ौरन कहेगा जी ये लिखो इस्मुन। इस्मुन, सीन इसमें डाल देगा, यानी सीटी डाल देगा, सीटी की वजह से सीन में तब्दील हो गया है। तो अब इसका मतलब बन जाएगा नाम। इफ़्मुन का मतलब होता है गुनाह, और इस्मुन का मतलब होता है नाम। और देख लीजिए, एक नुक्ते के फ़र्क से महरम से मुजरिम हो जाता है, तो इसलिए बहुत ख्याल कीजिएगा।
اور دیکھیے گا جیسے ذال کی جگہ پہ کوئی شخص زا پڑھ دے، ذال نرمی سے ہوتا ہے، زا میں تھوڑی سیٹی ہے، انذر، انذر یہ اس کے ساتھ ہے، اب ذال کے ساتھ. لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھ دے انذر، تو اب ترجمہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. انذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرایا اس نے، اور انذر اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کم کیا. اس طرح ایک اور غلطی بہت عام ہے، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا جاتا ہے. صاد موٹا ہوتا ہے، اچھا خاصا اس کو موٹا پڑھنا چاہیے، لیکن موٹا نہیں پڑھتے بلکہ اس کو بھی سین کی طرح ہی پڑھ دیتے ہیں. صیف، صیف یہ ہوتا ہے، یہ آتا ہے سورہ قریش کے اندر. صیف اس کا مطلب ہوتا ہے گرمی، لیکن اب اس کو اکثر لوگ سیف پڑھ دیتے ہیں. سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار. اسی طرح صاد اور سین کے مکس کرنے کی ایک اور مثال ہے، جیسے عصا، عصا صاد کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نافرمانی کی. لیکن اگر کوئی شخص صاد کو موٹا نہیں کرتا اور کہتا ہے عصا، تو اس کا ترجمہ بنے گا ممکن ہے. اور اسی طرح عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھنے کا رواج بہت زیادہ ہے. عین پہ تھوڑی کوشش ہوتی ہے، حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوشش چاہیے ہوتی ہے. تو جیسے علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، علیم اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. لیکن علیم پڑھ دیا جائے اگر علیم حمزہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو لحن جلی کی پہلی قسم ہے، صرف اسی پر بہت محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مخارج کی محنت ہوتی ہے. ہر حرف کی ساؤنڈ کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور صرف پہچان ضروری نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی بہت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے ہم لوگ بچ سکیں. اور ہماری جو نماز کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر دیکھیے گا، جیسے قل، قوف موٹا پڑا جاتا ہے 2 نقطے والا سورہ اخلاص کے اندر. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، لیکن اگر آپ اس کو باریک کریں کل، تو اس کا مطلب کھائیے، باریک تبدیل ہو جاتا ہے. تو پہلی قسم ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھ دینا. صاد کی جگہ سین پڑھا جاتا ہے، اور ذال کی جگہ زا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح عین کی جگہ پر حمزہ پڑھا جاتا ہے. اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی قسم ہوگی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے لحن جلی کی دوسری قسم. اب دوسری قسم لحن جلی کی کیا ہے کہ حرکات کو بڑھا کر پڑھنا، یعنی جس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش ہیں تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. آسان سا فارمولہ ہے، زبر زیر پیش کو آپ نے ہرگز لمبا نہیں کرنا. لیکن اگر زبر زیر پیش والے حرف کو آپ نے لمبا کر دیا ہے، خواہ مخواہ لمبا کر دیا ہے، تو پھر اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی غلطی ہے. اسے بھی لحن جلی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے گا، جیسے نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ اسے کیا کر دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یہ تا کو اس نے لمبا کر دیا. تو یہ بڑی غلطی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اسے کیا کرتے ہیں، لا ریب فیہ لمبا کر دیا. اہدی کو اہدی پڑھ دیا، یعنی دال کے نیچے صرف زیر ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اگر کسی شخص نے لمبا کر دیا تو یہ بھی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. الحمدللہ. اور یہ غلطی عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بہت عرصہ پہلے سے قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا لفظوں کو کھینچ کھینچ کے لمبا پڑھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ناظرہ پڑھنے والے، دیکھ کر پڑھنے والے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہی غلطی کر دیتے ہیں. اور اس لیے لمبا کر دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظریں اگلے لفظ پر چلی جاتی ہیں. تو بھئی آگے کون سا لفظ ہے، حافظ کو تو آئیڈیا ہوتا ہے، پہلے سے یاد ہوتا ہے آگے کون سا لفظ ہے، وہ جلدی سے پک کر لیتا ہے، اس کو پڑھ دیتا ہے. لیکن ناظرہ پڑھنے والا ایک لفظ بول رہا ہوتا ہے اور نظر اگلے لفظ کے اوپر ہوتی ہے، بھئی وہ کون سا لفظ ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ اس کے منہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اس لیے سٹارٹنگ میں اگر آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں تو آپ لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھا کریں. ایک لفظ پڑھ لیا، سانس توڑ دیں، پھر اگلا لفظ پڑھ لیں، پھر سانس توڑ دیں، اور پھر ایک دفعہ جب سارا اس طرح پڑھ لیں تو پھر پیچھے سے آپ رواں ایک دفعہ ساری آیت کو ایک سانس کے اندر آپ پڑھ لیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لفظوں کو، حرفوں کو لمبا کرنے سے آپ بچ جائیں گے. اب لمبا جب ہم کر دیتے ہیں زبر زیر پیش والے حرف کو، لفظ کو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر معنی تبدیل ہوتے ہیں. اس لیے اس کو بڑی غلطیوں کے اندر شمار کیا گیا. جیسے قرآن پاک سے ایک مثال دیکھیے گا، آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ البتہ ضرور ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، قیامت والے دن ضرور ضرور سوال ہوگا. لیکن اگر لَتُسْأَلُنَّ کو آپ تھوڑا سا لمبا کر دیں، لَتُسْأَلُنَّ لَتُسْأَلُنَّ، تو اب معنی کتنے تبدیل ہو گئے؟ اب معنی ہو گئے کہ ہرگز نہیں سوال کیے جاؤ گے، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. تو دیکھ لیں معنی کتنے تبدیل ہو گئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. لحن جلی کی ہم جو تیسری قسم ہے، اب پھر سے میں دہرا دیتا ہوں. پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، آپ نے اس کو لمبا کر دیا، یہ بھی بڑی غلطی ہے. اور تیسری قسم ہم پڑھیں گے کہ کسی حرف کو گھٹا دیا، کسی حرف کو لمبا کرنا تھا لیکن آپ نے اس کو لمبا نہیں کیا. تو جیسے فار ایگزامپل ایک لفظ ہے سورہ اخلاص کے اندر، لم یلد ولم یولد ولم یولد. اب اس کو لمبا کرنا تھا کیونکہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہوتی ہے واو مدہ ہوتی ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں یولد. لیکن اگر کسی شخص نے اس طرح پڑھ دیا لم یلد ولم یولد ولم یولد، اب کیا کر دیا کہ اس نے بیچ میں واو کو نہیں پڑھا، ایک حرف کم کر دیا. اور قرآن پاک میں ایک لفظ کا اضافہ کر دینا یا ایک حرف کم کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس سے بھی معنی تبدیل ہوتے ہیں. ایک مثال دیکھیے گا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لا اعبد، سورۃ الکافرون میں آتا ہے لا اعبد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا، نہیں عبادت کروں گا، یعنی بتوں کی نہیں عبادت کروں گا. لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے لا اعبد، لا کو لمبا کرنا تھا لیکن اس نے کہا لا اعبد لا اعبد، تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ البتہ میں عبادت کروں گا. معنی بالکل الٹ ہو گئے. اس طرح آتا ہے قرآن پاک میں لن تعلمون، تم نہیں جانتے. لیکن اگر لا کو لمبا نہ کرے بلکہ لتعلمون کر دیں، لتعلمون البتہ تم جانتے ہو. پہلے کہے تم نہیں جانتے، لیکن اگر لمبا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہوگا البتہ تم جانتے ہو. اور لحن جلی کی چوتھی اور آخری قسم یہ ہے حرکات میں تبدیلی کر دینا، زبر زیر پیش آگے پیچھے کر دینا. ایسی غلطی عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں، سوائے وہ بندہ کرے گا جو بڑی بے احتیاطی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. ایک لفظ نیچے دیکھتا ہے، پھر اوپر دیکھتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف پنکھے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور معاملات کرنے لگ جاتا ہے. تو اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ زبر زیر پیش میں وہ غلطی کر جاتا ہے. ورنہ عام طور پہ لوگ غلطی نہیں کرتے اگر احتیاط سے پڑھا جائے. اب جب زبر زیر میں غلطی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور نماز بھی بعض دفعہ فاسد ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیے گا سورہ فاتحہ، اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر انعمت آپ نے انعام کیا ہے. لیکن اگر آپ کہیں انعمتو، زبر کی جگہ پہ آپ نے پیش کو لگا دیا صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا ہے. تو کتنے معنی کے اندر تبدیلی ہو جاتی. اس طرح ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. لیکن اگر آپ یوں کہہ دیں وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتُ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زبر زیر پیش کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ایسے بے احتیاطی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. ویسے بھی اللہ کا کلام ہے اور اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. حدیث پہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت قاری قرآن کی طرف، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات. تو اس لیے ہمیں بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے. زبر زیر پیش اس کی مخارج کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ہر حرف کو مخارج کا. پھر آگے سے وہ یہ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں، جی چائنا والے کیسے پڑھتے ہوں گے، جی جاپان والے کیسے کون سا خیال رکھتے ہوں گے، رشیا والے کیسے پڑھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں بھائی آپ نے صرف 8 سے 10 حروف ہے، ٹوٹل 29 جو لیٹرز ہوتے ہیں عربی حروف ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف 8 سے 10 حروف ہے جن پہ آپ نے محنت کرنی ہے. یہ وہ حرف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، جیسے ثا سین ہے، صاد ہے، جیسے تا اور طا کی آوازیں ملتی ہیں، حا اور ہا ہے، حمزہ اور عین ہے، ان کی آوازیں ملتی ہیں. تو آپ نے کوشش کر کے ان میں تھوڑا سا ڈفرنس کرنا ہے، فرق کرنا ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 سے 20 دن کی محنت ہوگی تو آپ ان کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ایج کم ہے
20-25 سال 15 سال تو بہت ہی ایزی ہے، پھر تو ماشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور یہ مسٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ایج کچھ زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتی ہے کہ زبان تھوڑی سی آدمی کی ذرا پختہ ہو جاتی ہے، پھر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر تھوڑا سا کھپنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر یہ حروف جو ہے ان میں کچھ نہ کچھ 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے اور آدمی بڑی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو بہر لحن جلی کی 4 قسمیں آپ نے پڑھ لی۔ پہلی قسم تھی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، اور دوسری قسم تھی کسی حرف کو بڑھا دیا، اس کو حرکات کو لمبا کر دیا، اور تیسری ہے کہ حرکات کو کم کر دیا، اور چوتھی یہ تھی کہ زبر زیر پیش کے اندر آپ نے غلطی کر دی۔ اس کے بعد یہ بڑی غلطی ہوگی، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب بڑی غلطی پھر دوسری نمبر پر ہے چھوٹی غلطی، جس کو لحن خفی کہا جاتا ہے، جو کہ مکروہ ہے۔ تو مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں کہ یہ تو مکروہ ہے، خیر ہوتی رہے تو نہیں، بلکہ آپ نے مکروہ جو مسٹیک ہوتی ہے اس سے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ بچیں، اور قرآن پاک کو اتنے آسان اتنے پیارے انداز میں آپ پڑھیں کہ لحن جلی تو اپنی جگہ پر رہی، بڑی غلطی تو اپنی جگہ پر رہی، لحن خفی سے بھی آپ کیا ہے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ تو لحن خفی کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ویسے عام طور پہ لحن خفی کو جو قاری ہوتے ہیں، جو تھوڑا تجوید کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ لحن خفی کو پکڑ سکتے ہیں مسٹیک کو، ویسے عام آدمی کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو جیسے دیکھیے گا لحن خفی ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو حسین پڑھنے کی کچھ قواعد مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے را کے اوپر ایک مثال ہے، جیسے را ہے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، کھڑا زبر ہو یا 2 زبر ہو، اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے را کو موٹا پڑھنا تھا اور را کو باریک پڑھ دیا ہے تو اب لفظ کا حسن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہو غفورا، غفورا، اس میں را موٹا پڑھنا تھا کیونکہ را کے اوپر حرکات ہیں، 2 زبر ہیں، لیکن اگر آپ نے پڑھ دیا غفورا، غفورا، تو اتنا پیارا لفظ ہے لیکن اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، غفورا۔ اس طرح مدات کے اندر کمی بیشی کرنی ہے، غنہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ادا نہ ہو، تو یہ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا دامن بچا کے قرآن پاک کو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے اور اعلیٰ طریقے سے اس کی تلاوت کی جائے، تاکہ آپ تلاوت کریں اور آپ کا اپنا دل بھی شاد باد ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ کی ذات بھی خوش ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔